Assalamu alaikum ji. I welcome you all to another episode of Let's Talk. Let's Talk basically works in collaboration with Sehat Kahani and Farm Evo to create the mental health awareness. So we have a guest with us, Dr. Syed Ajmal Kazmi. He is one of the pioneer of Karwan Hayat and director of Karwan Hayat also. He is the director and founder co-chairman of Al Said Psychiatric Institute, as well as he is a certified rehabilitation practitioner from USA. Assalamu alaikum डॉक्टर साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो है वो लोग अपनी सेहत का, अपनी वेलबींग का बहुत ख्याल रखते हैं. अब उसमें अपनी स्किन की सेहत, अपनी जिस्म की सेहत का तो बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर गौर किया जाता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम ज़हनी या दिमागी सेहत कहते हैं उसको निगलेक्ट किया जाता है. तो उसी सिलसिले में हम डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर अजमल काज़मी मौजूद हैं. तो डॉक्टर अजमल काज़मी, हम सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ और ये स्टिग्मा क्यों है हमारी सोसाइटी में, और व्हाई द पीपल यूजुअली थिंक ऑन दीज मिथ्स एंड बिलीव ऑन दीज मिथ्स. देखिए, मेंटल हेल्थ बेसिकली तो जहनी सेहत जी. अब हर शख्स ये जानता है कि उसकी अच्छी जहनी सेहत होगी तो वो अच्छा काम कर सकता है, उसकी फंक्शनिंग अच्छी रहेगी और सुकून से रहेगा. लेकिन हमारे यहाँ जो अलमिया है वो ये है कि जहनी सेहत को सही रखने के लिए हम वो इक़दामात नहीं करते जो कि करने चाहिए. मसलन मिसाल के तौर पे आजकल के ज़माने में जहनी या नफसियाती बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि जहनी मसाइल, बीमारी का लफ्ज़ तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जहनी मसाइल लोगों के बहुत बढ़ रहे हैं. उसमें गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, घर में लड़ना, बच्चों को मारना, बच्चों पे गुस्सा करना, अपने काम में अपने सबऑर्डिनेट के साथ बदतमीज़ी करना और फ़ौरन किसी बात पे ओवर रिएक्ट कर जाना. आप अक्सर देखते होंगे लोग चला रहे हैं, किसी ने ज़रा से सामने गाड़ी आ गई, उसने इतना ज़ोर से उसको लड़ाई झगड़ा शोर मचाया और बाद में जाके पान की दुकान पे खड़ा हो गया, 1 घंटे सिगरेट और पान लगाता रहा. यानी वक्त की उसको अहमियत नहीं थी, लेकिन उसमें टॉलरेंस नहीं थी. एक तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमको नज़र आती हैं, बढ़ गई हैं. लेकिन ये जहनी सेहत ख़राब होने की वजह क्या है, इस पे कभी भी हम लोग ज़्यादा गौर भी नहीं करते और कोशिश भी नहीं करते कि इस जहनी सेहत को बेहतर बनाने के तरीक़ेकार क्या हैं. जी. उसमें बुनियादी तरीका तो ये है कि जैसे अंग्रेज़ों का एक मुहावरा था और हमारे दीन में भी यही बात है कि अर्ली स्लीप एंड अर्ली राइज मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, हेल्दी एंड वाइज. वाई? इसलिए कि आप रात को टाइम पर सोएंगे जी. और सुबह आप जब जल्दी उठेंगे तो आपकी जहनी सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी. और हमारे यहाँ इस वक्त निज़ाम बिल्कुल उल्टा है जी. हम लोग फारिग होने के बाद सारा टाइम रात को, या अगर टीवी देखते हैं तो सोने से पहले डिप्रेशन में तो वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि एंकर सी पे जो बातें करते हैं वो तो उसे ऐसा लग रहा होता है कल सुबह उठेंगे नाउज़ुबिल्लाह पाकिस्तान होगा ही नहीं. बिल्कुल जी. उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो वक्त सोने का टाइम हमारा सही नहीं है, वर्किंग आवर्स हमारे कोई लिमिटेड नहीं है. ज़्यादातर लोग प्रैक्टिकली 24 आवर्स काम कर रहे होते हैं, उनका मोबाइल हमारा ऑन होता है. जब से ये कोविड आया है और घर के अंदर लोगों ने बैठकर अपना काम करना शुरू किया है तो उनके वर्किंग आवर्स बिल्कुल ही ख़राब हो गए. रूटीन जो वर्क होता है कि आप 9 बजे जाएं और 5 बजे तक काम करें, ये नहीं है. तो डॉक्टर साहब, इसमें ये कि आप क्या समझते हैं कि दिस मेंटल हेल्थ इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, और दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस मेंटल इलनेस क्या वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, या उनके क्या इस मेंटल हेल्थ की वजह से काम करने के ऊपर कोई असर पड़ता है, क्या उनकी नॉर्मल ज़िंदगी पे इसके कुछ असरात होते हैं? देखिए, एक तो है मेंटल हेल्थ, एक है डिसफंक्शन मेंटल हेल्थ जी. आपकी दिमाग सही आपका काम नहीं कर. जी. ज़ाहिर है जब आपका जहनी तौर पे आप सुकून से नहीं है तो उससे आपके अतराफ़ की पूरी ज़िंदगी मुतासर हो रही होती है. अतराफ़ क्या होता है? एक तो इंसान सेल्फ उसका, एक उसका जॉब जहाँ वो काम करता है, बिल्कुल, एक उसकी फैमिली लाइफ, और तीसरे उसकी एंजॉयमेंट या सोशल एक्टिविटीज़. जब इन 3 में से कोई भी चीज़ मुतासर होने लगे, इसका मतलब ये है कि आपकी जहनी सेहत इतनी ख़राब हो गई है कि आपको इस वक्त इलाज की ज़रूरत है या किसी से मशवरा करने की ज़रूरत है. मशवरे का मतलब ये नहीं है कि खाली दवाइयाँ ही खाना.
بعض دفعہ صرف کاؤنسلنگ سے اور ریہیبلیٹیشن سے یا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے کسی بزرگ سے اچھے دوست سے بیٹھ کے مشورہ کرنے سے بھی انسان کو سکون ملتا ہے. لیکن سب سے بڑا جو المیہ ہے ہمارے ساتھ، جو اس وقت جو بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لائف سسٹم بہت خراب ہے. چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے ملکوں میں. یورپ میں نے باہر بھی کام کیا، وہاں تو یہ ہے کہ جب آپ کو جاب ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں اٹ از کمپلسری دیٹ یو شوڈ ٹیک 2 weeks یا 3 weeks ہالیڈیز. بالکل، وہ ہالیڈے مینس ہالیڈے. اب ہمارے ہم یہ ہے نہیں، ہم لوگ 24 گھنٹے مستقل کام کرے جا رہے ہیں، اور جب کام کرے جا رہے ہیں اسٹریس سے مختلف رہ رہے ہیں، تو آپ کا جو باڈی کا جو دماغ کا نظام ہے اس میں کیمیکل امبیلنس ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو آپ سکون ہی نہیں دے رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں خواتین زیادہ اس چیز کا شکار ہیں یا مرد حضرات؟ دیکھیں، ڈپریشن کی جو بیماری ہے وہ خواتین میں مردوں کے مقابلے میں دگنی ہوتی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کے علاوہ ڈرگ ایڈکشن ہے یا نشے کی طرف لوگ جو جاتے ہیں اس میں مرد حضرات زیادہ جاتے ہیں، لڑکے خاص طور سے، عورتیں کم جاتی ہیں. اور باقی جو میجر سائیکیٹرک النیسز ہے جیسے اسکیزوفرینیا ہے یا سائیکوسس ہے یا بائی پولر موڈ ڈس آرڈر ہے، یہ مردوں عورتوں میں تقریباً برابر ہے. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو مریض دونوں کے مل کے تقریباً 50-50 ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ ایٹنگ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ زیادہ خواتین میں پائے جاتے ہیں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں، ایٹنگ ڈس آرڈر جو ہے نا اس کو اینوریکسیا نروزا کہتے ہیں، اور ایک دوسرا ڈس آرڈر ہے اس کو اینوریکسیا بلومیا کہتے ہیں. بلومیا، جی. اب یہ دونوں جو بیماریاں ہیں یہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں، اور خاص طور سے ینگ ٹین ایج عمر میں یہ زیادہ ہوتی ہیں. عام طور سے جن کو یہ بیماری ہوتی ہے ان کو آلریڈی پہلے سے سائیکولوجیکل پرابلمس ہو رہے ہوتے ہیں. جی. بارڈر لائن پرسنالٹی کے لوگ ہوتی ہیں خواتین جن میں یہ ہوتا ہے، اور یہ زیادہ ان لوگوں میں ہوتی ہیں جن کو کہ اپنے باڈی کو لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے. یعنی جیسے کہ فلم ایکٹرس ہیں، یا جیسے کہ جو لوگ ایتھلیٹس ہیں، یا جو کہ ایسے ہیں جن کو اپنی باڈی کو فٹ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے ان کے لیے، اور بچپن سے دماغ میں ان کے یہ بیٹھا ہوتا ہے. اسی طرح جو شو بزنسز میں خواتین زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو وہ باڈی کانشیس ہوتی ہیں شروع سے ہی. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ان کو پھر یہ اپنے وزن کم کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے اختیار کرنے لگتی ہیں. بعض لوگ بالکل کھاتے نہیں ہیں، بعض لوگ کھاتی ہیں الٹیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو ایک نارمل بیہیویئر ہے جو ہوتا ہے. بیماری اس وقت بنتی ہے جب ایک انسان یا ایک خاتون بہت دبلی ہیں، لیکن وہ پھر بھی تصور یہ کرتی ہے کہ میں بہت موٹی ہوں، جبکہ ساری ایویڈنس اس کو یہ بتا رہی ہیں کہ بہت دبلی ہے. بٹ اسٹل ایک دماغ میں یہ بیٹھا ہے، اس کے لیے وہ اوور ڈائٹنگ کرتی ہیں، حلق میں انگلی ڈال کے الٹیاں کرتی ہیں. یہ ٹھیک ہے. تو یہ اینوریکسیا نروزا کے سمٹمز ہیں جو ہمارے کلچر میں نے اتنے ہی دیکھے جتنے یورپ میں دیکھے. جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آر دیز مینٹل ہیلتھ پرابلمس پرماننٹ اور ٹیمپرری؟ دے آر ٹریٹیبل. اور بات یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے ہیں جو کہ انوائرمنٹل سچویشنز ہونے لگتے ہیں، جیسے کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، اس کے بعد کسی کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈسآرڈر ہو گیا یا اس کو ڈپریشن ہونے لگا، تو ایسے لوگوں کو میڈیسن دیتے ہیں، ریکور کر جاتے ہیں، پھر آپ میڈیسن بند بھی کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو پروفیشنلی ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہونے لگتے ہیں. جی. پرسنالٹی ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کی شخصیات بنائی ہیں. ہر شخصیت ہر پروفیشن میں کامیاب نہیں ہو سکتی. بالکل. ویسے کامیاب ہو بھی جائے لیکن انر سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. تو انر سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروفیشن اس سے ملے. تو جب پروفیشن آدمی کے جاب سے مل نہیں رہا ہوتا تو اس کو پھر سائیکولوجیکل پرابلمس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اف اے پرسن از ہیونگ سم مینٹل ہیلتھ ایشوز، ڈو یو تھنک دیٹ پرسن از ہیونگ لو انٹیلیجنس؟ کیا اس کا دماغ باقی لوگوں کی طرح کم کام کرتا ہے یا ذہانت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں؟ اوکے. سائیکیٹرک النیسز جو ہیں یہ الگ سے ہوتی ہیں. ریکوری کے بعد ذہانت اتنی ہی ہو جاتی ہے جتنی اس کی پہلے سے تھی، اور ذہانت سے اور مینٹل النیس کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کو تھیراپی کے لیے جانا چاہیے، یا کون سے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو فوراً کسی کاؤنسلر یا تھراپسٹ کی مدد لینی چاہیے؟ مطلب ایسی کیا کیٹیگری ہوتی ہے پیشنٹ کی جو آپ اسیس کرتے ہیں کہ اس کو فوراً اب تھیراپی کے لیے چلے جانا چاہیے؟ 8 ایموشنس ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے رکھے. اس میں اینگر ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، فیئر ہے. اس طرح کے مختلف قسم کے ایموشنس ہیں جو کہ ہوتے ہیں ہر انسان میں.
ایموشن کا اظہار ہونا نارمل ہے، یعنی کسی کے گھر میں کسی کا پتہ چلا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ڈپریشن کا اس کا افسوس ہو، رونا آئے، یا کوئی بہت ہی بڑی خوشی کی خبر سنے اور ایکسائٹ ہو کے خوش ہو، تو یہ نارمل فینومیناز ہیں جو ہر انسان میں ہوتے ہیں، اور یہ اس سے آدمی کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کا کوئی بیماری یعنی ڈپریشن جیسے اگر آپ لے لیں، اور وہ ڈپریشن اتنا بڑھتا چلا جائے کہ جس کی وجہ سے مریض کے ذہن میں خودکشی کے خیالات آنے لگیں، یا اس کا متاثر ہونے لگے، وہ جاب میں بار بار غلطیاں کرنے لگے، یا یہ ہے کہ اس کے گھر میں اپنے شوہر یا بیوی جو بھی مریض ہے اس کے اپنے اسپاؤس سے تعلقات خراب ہونے لگیں، جو چینج آئے اس میں، یعنی پہلے کے مقابلے میں اور اب ایک تبدیلی آئی ہے. اگر یہ تبدیلی آنے لگے، یعنی ایک کوئی سوشل ہے، روزانہ دعوتوں میں جاتا ہے لوگ، یہاں سڈنلی وہ بالکل جانا چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائے، تو اگر کسی کی زندگی کے 3 پہلو جو میں نے بتائے تھے، سوشل، فیملی اور ورک، اگر کسی کو کسی بھی ایک سمٹم کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے. سائیکولوجیکل ہیلپ بہت طرح کی ہوتی ہیں، اس میں ایک ہوتی ہے جو خود انسان کر سکتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو ریگولرائز کرے، اپنے ٹائم کو طے کرے، اپنے آپ کے ساتھ اپنے سے محبت کرے، لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، یعنی اپنے آپ سے محبت کریں نا. ہم لگے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ سے تو محبت ہی نہیں کر رہے ہوتے. جی بالکل. اپنے محبت کے اظہار جو ہے وہ اپنے ساتھ بھی تو کرنا چاہیے نا. بالکل. تو اس میں لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کریں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنے ڈائٹ کو بیلنس ڈائٹ رکھیں، ٹائم پر اٹھیں، ٹائم پر سوئیں، پھر اپنے لیجر ایکٹیویٹیز خود ہی ڈھونڈیں، اور وہ چیز وہ کریں جس کو آپ کو انجوائے کرتی ہے. ہر شخص کی انجوائمنٹ ایک دوسرے سے فرق ہوتی ہے، تو آپ خود اپنے آپ کو راستہ نکالیں، ایکسرسائز کریں، جم جائیں، یوگا ایکسرسائز کریں، ریلیکسیشن تھیراپی کریں، کچھ بھی کریں جو آپ کو پسند ہوتا ہے. اپنے پرانے دوستوں سے مشورہ کر لیں، جو پرانی ایکٹیویٹی چھوڑ دی ہیں وہ کرنے لگیں. ایک تو اپنے آپ سے خود کرنے کا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ سے جا کے اپنے پرابلم کو ڈسکس کریں، اپنی سائیکو تھیراپی کرائیں. ڈپریشن میں CBT ہوتی ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کہتے ہیں، اٹ از ویری افیکٹو، وہ کرائیں. اگر سمٹمز ایک حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو پھر سائیکیٹرسٹ کا رول آتا ہے، اور اس کی کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ سمٹمز کو ایک دم صحیح کر دیتی ہیں 2 to 4 ویکس میں. اور جب وہ آپ کے سمٹم ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا ایک کورس ہوتا ہے میڈیسن کا 6 to 9 months، اور اس کے بعد وہ میڈیسن ٹیپر کر کے بند کرتی ہے، انسان ٹوٹلی ریکور کر جاتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے جب ریکور کر گیا کہ دوبارہ بھی بیمار پڑ سکتا ہے، تو اس میں کچھ پڑتے ہیں کچھ نہیں پڑتے. اسٹریسز میں دوبارہ بیمار انسان پڑ سکتا ہے، یہ تو بات کی بات ہے. لیکن پہلا اسٹیپ تو یہ ہے، 3 اپنا خود خیال رکھیں، اگر زور پڑے تو سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، سائیکالوجسٹ کو افورڈ نہیں کر سکتے اپنے کسی اچھے دوست کے پاس جائیں، اپنے بزرگ کے پاس جائیں جو آپ کو بیٹھ کے صحیح مشورہ دے، اور اس کی بات کو غور سے سنیں اور اس کی باتوں پہ عمل کریں. کیونکہ جو زندگی کا تجربہ ہوتا ہے نا انسان کا، وہ اس کو بہت اچھا سائیکالوجسٹ بنا دیتا ہے. سائیکالوجسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو 2000 فیس دے کر ہی دکھائیں گے تو سائیکالوجسٹ ہے. آپ کے گھر کا کوئی رشتہ دار، جاننے والا اچھا دوست بہت اچھا سائیکالوجسٹ اور یا کاؤنسلر بن سکتا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ جتنا آپ فیملی کے ساتھ کلوز ہیں، یا جو فیملی ممبر آپ کا بزرگ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے، شاید باہر کے بندے کو ٹائم لگے گا. اور دوسری چیز جو آپ نے بہت امپورٹنٹ ڈسکس کی کہ اپنی خود سے اصلاح کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. اور اگر آپ اپنے آپ سے خود پیار کرنا شروع ہو جائیں گے تو بہت ممکن حد تک آپ کو چانسز ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خود اس ریکوری فیز میں لے جائیں. تو ڈاکٹر صاحب، ایک اور ہماری سوسائٹی کا ایک مت ہے کہ صرف all the mental illnesses are usually like in teenagers it's not a proper mental health issue. The teenagers usually don't suffer from these kind of illnesses، یعنی کہ ان کو آپ جو ہے وہ ایسی ذہنی امراض میں مبتلا نہیں ہوتے. جو کچھ اگر ان کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، وہ اگریسو ہو رہے ہیں، تو اٹس بیکاز آف دیئر ہارمونل چینجز وچ یوزلی دے فیس ان پیوبرٹی، یا لوگ کہتے ہیں کہ دس از پارٹ اینڈ پارسل آف دس دیئر پیوبرٹی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ٹین ایجرز میں مینٹل ہیلتھ ایشوز آتے ہیں؟ کیا ان کے اندر وہ ذہنی دباؤ یا ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں آپ نے دونوں چیزوں کو ملا دیا اور دونوں باتیں صحیح ہیں. پہلے تو ہم نارمل کو لیتے ہیں. نارمل یہ ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے بڑا تو لڑکا مرد بن جاتا ہے، لڑکی عورت بن جاتی ہے، تو اس میں ظاہر ہے ہارمونل چینجز آتے ہیں. اس ہارمونل کے چینجز کے ساتھ موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں.
جسے آپ ایک زمانے میں بہت زیادہ اس پہ بات کی جاتی تھی کہ ایڈولسنٹ کرائسس. آپ اس کرائسس سے گزرتے ہیں, مختلف پروفیشن میں جاتے ہیں, الٹیمیٹلی یو سیٹل ڈاؤن. لیکن وہ ایک ایریا ہے, اس کے بیچ میں ہی رہتے ہیں آپ, اس کو کراس نہیں کرتے. تو گھر والے عام طور سے جو بزرگ ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو خیر بہت آتے ہیں, میں 40 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں, اتنے لوگ آتے ہیں ینگ بھارت کی عمر کے آتے ہیں. والدین عام طور سے شکایت کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتے, اور جب دیکھو ہر وقت ٹی وی ریموٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں, ہر وقت گیم کھیلتے رہتے ہیں. اور یہ مسئلہ ٹین ایجرز کے ساتھ زیادہ ہے. بالکل, ٹین ایجرز ہمارے ٹین ایجر ذرا جلدی ہو گیا ہے. اب تو 10 سال 8 سال کا بچہ وہ ٹین ایجر میں آ جاتا ہے, کیونکہ وہ حرکتیں وہ ساری چیزیں وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے, وہ بیٹھنا کرتا ہے. ماں باپ کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے سکون سے, تنگ تو کر نہیں رہا. بہت سارے ریزنز ہیں. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا, یہ تو اب سمجھیں کہ ہمارے ہاں نارمس میں آ گئی ہیں, یہ نارمل ہیں. بالکل, اگر کوئی بچہ یہ نہ کر رہا ہو تو پھر ہم کو لگتا ہے یہ اب نارمل ہے, یہ چیزیں کیوں نہیں کر رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کین دے سفر فرام مینٹل ہیلتھ illnesses؟ They can. میرے پاس 8 سال 10 سال کے پیشنٹ آتے ہیں سیویئر ڈپریشن کے ساتھ. 8 to 10 ایئرس کے بچے؟ ہاں, آتے ہیں, ٹریٹمنٹ کراتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں. لیکن پہلے بات تو آپ نارمل سمجھیں نا, ماں باپ کو نارمل سمجھنا ضروری ہے, تبھی تو ایب نارمل کو آپ سمجھیں گے. آپ نارمل کو ایب نارمل سمجھ کے اگر ٹریٹ کریں گے تو پھر تو وہ بچہ ڈسٹرب ہو جائے گا نا. ایک بچے کو کسی سائیکیٹرسٹ کو یا سائیکالوجسٹ کو دکھانا جو ہے اس بچے کے لیے, اپنے لیے ایک بہت بڑا اسٹگما ہے. بالکل صحیح. اتنی آسانی سے کسی کو نہیں دکھانا چاہیے, پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ پرابلم ہے کیا. تو یہ نارمل چیزیں ہیں, اس کو خود ہی ہینڈل کرنا چاہیے. بچہ عام طور سے اس سے گزر جاتا ہے, میجورٹی بچے سے گزر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہاں, لیکن اگر کوئی ساتھ میں ڈرگز لینے لگ جائے یا اتنا ہو جائے کہ اسکول سے کمپلین جائے, اس کو اسکول فوبیا ہو رہا ہے, اسکول ہی جانا چھوڑ دیا, 3 مہینے سے بچہ اسکول ہی نہیں گیا, تو پھر سائیکولوجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. ظاہر ہے. تو یہ سب پھر ٹین ایجرس کے اندر جو ڈپریشن ہوتا ہے نا, وہ ایڈلٹ ڈپریشن سے فرق ہوتا ہے. ٹین ایجرس میں جب ڈپریشن ہوتا ہے, اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ بچہ غصہ اور چڑچڑا ہو جاتا ہے اور گھر سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اور بہت سے بچے ڈپریشن میں گھر چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں, وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں چلا گیا بچہ. اسی کیفیت کے اندر ڈرگز میں بھی جا سکتا ہے بچہ. تو یہ وہ سائن اینڈ سمٹمز ہیں جن کو پیرنٹس کو الرٹ رہنے کی بات ہے. لیکن اپنے مسئلہ کیا ہے میں بتاؤں نا, پیرنٹس کا, پیرنٹس اپنے آپ سے اپنے بچے کو کمپیئر کرتے ہیں. بالکل. اب آپ جس زمانے میں تھے, اس زمانے میں ٹی وی پہ 1 یا 2 چینل آتے تھے ہیں, اور آپ کے پاس موبائل جو تھا نا اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. موبائل تھا نہیں جو زمانے میں ہوتا تھا, زیادہ کچھ نہیں تھا. اب دنیا بدل گئی ہے, دنیا گلوبلی بہت قریب آ گئی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بچے کی ایج کے حساب سے سوچنا پڑتا ہے. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ بچے کو تو چھوڑیں, آپ آیا کریں, آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ٹو ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ پیرنٹ. کیونکہ ایک نیچرل سی چیز ہوتی ہے, یوزلی پیرنٹس جب اپنے بچوں کو کوئی ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو رکھ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ میں بھی شامل ہوں اس میں, ایسا نہیں ہے کہ میں بھی آسمان سے اتر کے نہیں آیا ہوں. بالکل. تو ایک پیرنٹس کا پیٹ جملہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم بھی اس وقت سے گزرے ہیں, ہمارے زمانوں میں تو اس طرح نہیں ہوتا تھا, تو وائی یو آر بہیونگ لائک دس. ہم نے تو کبھی اپنے پیرنٹس کے سامنے نا کا ورڈ یوز نہیں کیا, یا ہم نے کبھی ان کے آگے انکار نہیں کیا. تو بٹ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ناؤ دا تھنگز ہیو چینجڈ. وہ اس زمانے کے بچوں میں اور آج کل کے زمانے کے بچوں میں بہت فرق ہے, ایکسپوجر فرق ہے. اور یہ چیزیں پیرنٹس کو شاید اپنے دماغ میں رکھ کر بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, کیونکہ آج کل کی پیرنٹنگ کے بہت سارے چیلنجز ہیں جو کہ ہم پیرنٹس فیس کر رہے ہیں. بٹ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ پلیز اپنے دور کو بچوں کے اس دور سے کمپیئر مت کیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال ہے کہ بہت سارے متس ہیں ہماری سوسائٹی میں جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ذہنی مرض کا شکار ہے تو وہ شاید جو ہے وہ بالکل فٹ نہیں ہے سوسائٹی کے لیے. تو یہ سوسائٹی کہاں تک جو ہے رسپانسبل ہے in creating these kinds of myths, اور اس کو کیسے وہ بوسٹ اپ کر رہے ہیں سوسائٹی؟ یہ myths جو ہے نا, یہ تو سمجھ لیں پچھلے جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. مینٹل ایلنس کا جو ہے نا, ایک بہت بڑی تعداد سمجھتی ہے اگر کوئی مریض ہو جائے تو وہ, اب بچوں سے ہم ہٹ گئے ہیں, بڑوں کی بھی بات کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا, کسی نے نظر لگا دی, کسی نے بلیک میجک کر دیا. وہ کلچر کے حساب سے وہ کہتے ہیں کسی پہ گاؤں میں آپ جائیں, گاؤں سے لوگ آتے ہیں کہ جن چڑھ گیا ہے اس کے اوپر, بچی کے اوپر, یہ اس طرح کی باتیں. یہ تو ایک ہے.
دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مینٹلی النس ہے جب ایک دفعہ ہو جائے تو یہ اس مریض کے اندر برائی ہے، یہ اس کی کمزوری ہے، یہ اس کی برائی ہے، یعنی یہ بیماری نہیں ہے بلکہ برائی ہے اور ایک عیب ہے، تو اس کے حساب سے پھر اس کو ڈیل ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں اور اس شخص کو آئسولیٹ کرنا شروع ہوتے ہیں. اگر وہ Isolate کلاس میں کرنے بچہ لگتے ہے ہیں. یا کوئی دفتر میں ہے تو لوگ بات نہیں کرتے بالکل کہ یہ تو ذہنی مریض ہے. ہاں. تو یہ مطلب سوسائٹی کو یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے ہمارے لوگوں میں. سوسائٹی سے پاکستان نہیں ہے، دس از ایوری ویئر یو نو. ہم سمجھتے ہیں کہ انگریز جو ہے نا آسمان سے اتر کے آئے ہیں، وہ اتر کے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کی جو سائیکولوجیکلی اور ذہنی صحت ہے وہ بہت ہی خراب ہے، شاید ہم سے زیادہ بہت وہ زیادہ. لوگ. میں تو 7 سال وہاں کام کیا ہے، میں جی. اس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اس غلط فہمی کو نکال دیں کہ ہم جو ہے نا ان سے برے ہیں، ایسا نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ جب لوگ بیمار پڑتے ہیں تو بہت سارے جو ان کے ٹین ایجرس کے بتا رہا ہوں یا ینگ پیشنٹ، ینگ والدین سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطی سے یہ بیمار پڑا ہے، یعنی ہم نے شاید بچے کی تربیت صحیح نہیں کی اس لیے اس کو یہ بیماری ہو گئی. بعض اوقات تو بات صحیح بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات بالکل ہی غلط ہوتی ہے. بہت سی نفسیاتی بیماری ایسی ہیں وہ بائی برتھ ہوتی ہیں لیکن ظاہر بڑے ہو کے ہوتی ہیں، اس میں پیرنٹنگ کا، گھر کے ماحول کا پرائمریلی رول نہیں ہے، لیکن بیماری اپنی جگہ ایک آ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ آفس میں کسی کو، میں تو سمجھ رہا ہوں نا، آپ سروے کر لیں، کسی بھی ایک آفس میں چلے آئیں، وہاں 100 لوگوں جتنے جاب کر رہے ہیں ان کو آپ کو سروے کر لیں، ایٹ لیسٹ 25 to 30 ایسے ہوں گے جن لوگوں کو سائیکیٹرک پرابلم ہوگا. 20 to 30%. ہاں، آؤٹ آف 100 اوکے. ان کو پرابلم ہوگا، اور اس میں سے تقریباً 10 یا 12 ایسے ہوں گے جن کو ایکچولی کلینکل ڈپریشن ہوگا، لیکن وہ کوپ کر رہے ہیں، اسی میں زندگی گزار رہے ہیں اور نہ بیماری کو سمجھ پاتے ہیں، نہ اپنا علاج کراتے ہیں. کوالٹی آف لائف کو خراب کیے جا رہے ہیں، اس سے ان کا انوائرمنٹ بھی خراب ہو رہا ہے. اور اگر باس کی طبیعت خراب ہے تو امپلائیز کے تو آپ حادثات دیکھ ہی لیں. بالکل. اگر باس بیمار پڑ گیا اور اس کو اگر کوئی سائیکیٹرک پرابلم ہے اور وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور ٹریٹمنٹ نہیں کرا رہا تو بھگتے گا کون؟ اس کے امپلائیز. تو اس میں مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کا یا مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کا کیا رول ہو سکتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کلیریفائی کر سکے؟ کیسے آپ اویئرنیس دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے چیز تو یہ جیسے ٹی وی کا پروگرام آپ کر رہی ہیں، میں 95 میں پاکستان آیا ہوں، میں اس وقت سے مختلف ٹی وی کے چینلز کے پروگرام کتنے کر، پچھلے سال 1.5 سال کے بعد میں آپ کے پاس آیا ہوں. میں بیچ میں چھوڑ دیا تھا، جب مجھے کووڈ ہوا تو پھر میں نے سارے چیزیں چھوڑ دی. میری طبیعت کوئی 4-5 مہینے صحیح نہیں رہی تو چیز چھوڑ دی. یہ اویئرنیس ہے. پھر کانفرنسز کرتے ہیں، ابھی ہم کانفرنس کرا رہے ہیں سپٹمبر میں کراچی میں، بڑی کانفرنس کرا رہے ہیں، سائیکو سوشل اینڈ سائیکیٹرک ریہیبلیٹیشن کانفرنس. اور یہ کانفرنس جو ہے نا کاروان حیات اور ہمارے جو ٹرسٹ ہے ہم مل کے یہ کرا رہے ہیں. یہ اویئرنیس کے لیے ہے، اس میں میڈیا کے بھی لوگ آئیں گے، اس میں بھی ہوگا. لوگوں کو اویئرنیس چاہیے کہ مینٹل النس از اے سارٹ آف اے النس وچ اینی ون کین ہیو، اینڈ موسٹ میجورٹی آف دا پیشنٹ ود مینٹل النس آر ٹریٹیبل and they can function normally, they can get married, they can have their own families. کچھ لوگوں کی میڈیسن بند ہو جاتی ہے، کچھ لوگ میڈیسن کھاتے ہوئے زندگی گزار لیتے ہیں. تو چند ہی مریض ایسے ہوتے ہیں جو نان فنکشننگ ہوتے ہیں، میجورٹی بالکل نارمل ہو کے زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں یا مینٹل ہیلتھ النس ہے، اس کی کہاں تک جو اویئرنیس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اب آئی ہے؟ آئی ہے، بہت بڑی ہے. اور مطلب کیسے لوگ جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ آئی ہے، بڑی ہے. میں 95 میں آیا تھا، بالکل نہیں تھی. اور اس شروع میں 95 سے لوگوں سے ملتا رہا ہوں، پروگرام کیے ہے، ویسے بھی پیشنٹ میں دیکھتا رہا ہوں. میں الحمدللہ بالکل غریب مریضوں کو بھی دیکھتا رہا ہوں اور بلینرز کو بھی دیکھتا رہا ہوں. میں نے اپنی پریکٹس کو ایک تک محدود کبھی نہیں کیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی زکوٰۃ ہے غریب لوگوں کو دیکھنا، پروفیشنل زکوٰۃ ہے. تو آپ کو ہر کرم کے، تو میں سارے مریضوں کو میں دیکھتا رہا ہوں. اویئرنیس بہت بڑی ہے، لوگوں میں سمجھ میں آنے لگی ہے، کافی بڑی تعداد میں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسیپٹنس بھی بڑی ہے لوگوں میں؟ ایکسیپٹنس بھی بڑی ہے، لوگ علاج بھی کراتے ہیں، دوائی بھی کھاتے ہیں. بعض لوگ بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں پھر بھی اسسمنٹ کرانے آ جاتے ہیں. یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اگر اتنی اویئرنیس ہے. اور مطلب میڈیکل کاؤنسلنگ ہی لوگ آ جاتے ہیں، جی بہت زیادہ لوگ آتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کہ یہ کاؤنسلنگ اور یہ سب کیا افورڈیبل ہے، مہنگا علاج ہے یا ہر کسی کی دسترس میں ہے؟ مہنگا ہے، ہر ایک کی ضرورت میں نہیں ہے، لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جیسے ICP ہے، انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی، جوہر موڑ پہ، وہاں پہ تقریباً فری کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ہوتا ہے.
اور کراچی یونیورسٹی کا ادارہ ہے، تو وہاں پہ ہوتا ہے کاروان حیات ہے، وہاں پر ہمارے سائیکیٹرک پیشنٹ کا مفت علاج ہوتا ہے. 100 بیڈڈ ہاسپٹل ہے وہاں، اتنے بہت بڑا کام وہاں پہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئر سائنسز ہے اس کے گلستان جوہر میں، وہاں پہ لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے. سول میں بھی مفت ہوتا ہے، جناب میں بھی مفت ہوتا ہے. پرابلم سارا یہ ہے کہ جب ہم باہر پریکٹس کرتے تھے نا، اور جو ہماری جو ٹریننگ تھی اس میں یہ تھا کہ آپ ایک پیشنٹ 1 گھنٹے میں دیکھتے ہیں، تفصیل سے ہسٹری لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو ماڈیفائی کرنا پڑتی ہے اپنی پریکٹس کو، خواہ وہ چیریٹی پیشنٹ دیکھ رہے ہوں، خواہ سول میں، خواہ پرائیویٹ دیکھ رہے ہوں. آپ کے پاس نمبر آف پیشنٹ بہت زیادہ ہیں، تو آپ کو پھر اپنی اسکلس کو ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے کہ آپ سارے مریضوں کو دیکھ سکیں. تو اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں. جب بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایسے اداروں کو ہیلپ ملنی چاہیے، اور ایک گورنمنٹ کو ایسے ادارے کام کرنا چاہیے جہاں پہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کا علاج مفت ہو، اور اس کے لیے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، پروگرام ہوتے ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں. اسی سے ہی سارا چل رہا ہے. جو کاؤنسلنگ سروسز ہے نا، اس میں یہاں پر بڑا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹلی کاؤنسلنگ سروس ہے وہ بہت مہنگی ہے، جو ان کی ہے گورنمنٹ کی بنی ہوئی ہے اس میں وہ اوور لوڈڈ ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی کے جو بزرگ ہیں، اور بچوں کا کیا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے اب تو خیر میں خود ہی نانا دادا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن پہلے جب میرے والدین حیات تھے یہ تھے، تو میرے ذہن میں ہمیشہ بچپن میں یہ رہتا تھا کہ یار ان لوگوں کو کیا پتہ مجھے کیا پرابلم ہے. یہ ایک جنریشن گیپ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر بھی ہے. پیرنٹس کاؤنسلنگ نہیں کریں بچوں کی، یا کوئی آپ کا کلوز ریلیٹیو آپ کی ہے، آپ اپنی اگر مجھے کوئی پرابلم ہے اپنی بہن سے کاؤنسلنگ نہ کراؤں، ایسے شخص کے پاس جاؤں جو میرا استاد رہ چکا ہو، یا جس کو میں جانتا ہوں، یا جو مسجد میں مجھے ملتا ہو، بزرگ ہو، یا کوئی ایسے ہی بیٹھ کے اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنا. دیکھیں مسئلے کو ڈسکس کرنا آدھا سلوشن ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ کاؤنسلنگ کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ کاؤنسلر از اے ویری گڈ لسنر. بس وہ بیٹھ کے سنتا رہتا ہے اور جو بول رہا ہے اسی سے ہی سلوشن نکال لیتا ہے. تو سلوشن بھی آپ کے پاس ہے. آپ کو کوئی ایک چاہیے جو چپ ہو کے آپ کی ساری باتیں سنتا رہے، آپ اسے اپنی ساری باتیں کر لیں، انہی باتوں میں ہی سلوشن آپ کا نکل آئے گا. پھر ہوگا آپ کے سارے ایموشن جو ہے نا وینٹیلیٹ کریں گے. جیسے بند بوٹل ہوتی ہے نا، وہ بوٹل کھل جائے گی، سارا پریشر نکل جائے گا، ساری باتیں آپ نے منہ سے کہہ دیں. اب ایسے شخص سے آپ نے کہہ دیں جو آپ کی باتیں پوری دنیا کو بتائے تو پھر تو گڑبڑ ہو گئی. مگر کوئی ایسا شخص مل جائے جو کہ آپ کی بات کو اس سے سنتا رہے اور آپ سے ہاں کرتا رہے، اور پھر آہستہ سے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا رہے اور سلوشن نکال لے، یہ کوئی بھی آپ کا اچھا سنسیئر دیانت دار دوست بزرگ کر سکتا ہے. یہ کاؤنسلنگ ہم کو کرنی چاہیے جن لوگوں کو پرابلم ہے. نہ کہ آپ آج کل تو خیر اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ویسے ہی پچھلے 1-2 مہینے میں تو اللہ جانے، اللہ مالک ہے کیا ہوگا. خیر یہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن افورڈیبلٹی ظاہر ہے کم ہو رہی ہے. تو وی ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن وچ از پریکٹیکل. النیسز ہر 4 لوگوں کے گھر میں ایک کو ہو جاتی ہے، تو کافی زیادہ ہے، تو کوئی گھر محفوظ نہیں ہے. تو سولوشن ہم نے نکالنا ہے کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے. سولوشن یہی ہے کہ ہم خود کسی کو ڈھونڈیں جو ہماری ہیلپ کرے. پرانے زمانے میں لوگ جاتے تھے، لوگوں کے بعد لوگ بزرگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے. وہ ایک تھیراپی ہوتی تھی. وہ تھیراپی ہے اور کیا ہے. بالکل، جو کہ آج کل اٹ از ویری افیکٹو. اٹ از ویری ویری افیکٹو، کیونکہ تھیراپی کا کانسیپٹ یہی ہے، یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. آپ اپنی ساری دل کی بھڑاس نکال دیں، وہ نکلتے خود ہی سولوشن نکل آئے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور آپ نے بڑے ایسی باتیں کی جو بڑی پریکٹیکل باتیں ہیں، جو کہ مطلب ایک عام آدمی کی سمجھ میں بالکل سیدھی جو ہے وہ سمجھ والی بات ہے کہ جو چیز بھی ہے، اگر کسی کو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم بھی ہے یا کوئی مینٹل ایشو ہے، تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ آپ ڈسکس کریں، آپ اس کو چھپائیں نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم دماغ میں رکھیں تو بہت ممکن حد تک ہم ذہنی امراض پر اور اس سے ہونے والی جو پریشانی ہے اس پر قابو پا سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا ٹائم ہمیں دیا اور اتنی مفید باتیں اور اتنی امپورٹنٹ چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح آپ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی اور دماغی صحت بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے.
تو آپ پلیز اس کو اگنور نہ کیجیے. جیسا کہ آپ اپنی ویل بینگ کا خیال رکھتے ہیں تو آپ اپنی مینٹل ویل بینگ کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دیجیے. اس کے ساتھ ہی میں جو ہے پروگرام کا اینڈ کرتی ہوں. And we will inshallah come again with another episode of Let's Talk. Thank you so much. Let's Talk देखिए सिर्फ और सिर्फ ब्रेन हेल्थ टीवी पर सेहत कहानी पर. ये प्रोग्राम फार्म इवो और सेहत कहानी की मुश्तरका काविश है.